अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। एक अफ़सोसनाक वाक़या जो रिपोर्ट हो रहा है बन्नू का, उस पे बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्स हम भी शो कर रहे हैं और लोग भी हमें जो बता रहे हैं वहाँ से, और रिपोर्ट्स कोई अच्छी नहीं है। और जिस तरीके से ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है और जिस तरीके से ये कैंट का इलाका है, बन्नू कैंट का, और उसमें सुना है कि जो काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है, उसके अंदर ये सारा वाक़या हुआ है। वहाँ पे उनके कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे, टीटीपी के या उनके साथ रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं उनके। तो वहाँ पे ये अटैक भी हुआ है और कुछ इतलात के मुताबिक कुछ जानें भी गई हैं, लेकिन कुछ लोग जो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ़ ज़ख्मी हुए हैं। तो जो भी सूरत-हाल बनी है वो बहुत ही ख़तरनाक है, और ये पहले भी वाक़यात चल रहे हैं और अब ये जो वाक़या हुआ है, ये मज़ीद उसकी शिद्दत जो है उसको ज़ाहिर कर रहा है। और उनकी जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ सोशल मीडियाज़ के ऊपर, और मुख्तलिफ़ चैनल तो पीटीवी वगैरह या दूसरे वगैरह तो बताते ही नहीं हैं, लेकिन जो दूसरे चैनल्स हैं वो भी एज़ सच पूरी रिपोर्ट्स नहीं बता रहे हैं। लेकिन जो हमें इत्तलात आ रही हैं वो यही हैं कि वहाँ पे काफ़ी सीरियस सिचुएशन है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें सेफ़ एग्ज़िट दिया जाए और हमें ये वहाँ से हेली वगैरह दे के अफ़गानिस्तान पहुँचाया जाए। अब यहाँ पे अंदाज़ा लगाएँ आप कि अफ़गानिस्तान जाके ये लोग वहाँ पे बैठते हैं, इनको सेफ़ हेवन्स मिली हुई हैं वहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह। और वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की, सूबों की भी, और वहाँ की जो वफाकी हुकूमत है वो भी इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। हमारा सिक्योरिटी फेलियर, अभी आप देखें कि हमने 16 दिसंबर को याद किया उस वाक़ये को जिसमें एपीएस के बच्चों को शहीद किया गया था, और अभी 2 दिन नहीं गुज़रे तो ये वाक़या हो गया। यानी हम लोग पता नहीं क्या हैं, हम लोगों ने ये तय किया हुआ है कि हमने सबक नहीं सीखने, हमने अपनी सिक्योरिटी एनहांस नहीं करनी, हमने अलर्टनेस अपनी ज़्यादा नहीं बढ़ानी। और लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भई क्या करें, बाकी लोग जो हैं वो उनकी फैक्ट्रियाँ वो बनाने में लगे हुए हैं, कोई टोटा फैक्ट्री है, कोई किस किस्म की फैक्ट्री है। तो जब वो इस तरह के काम करेंगे तो सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो कौन देगा? वो तो अपने जो इंटरनल जो अपोनेंट्स हैं, उनको फ़तह करने पे लगे हुए हैं। तो इस तरह के कामों पर कौन तवज्जो देगा? तो ये बहुत ही सीरियस है। हमारी अगर ये मामलात इस हद तक बढ़ गए कि इस तरह डिक्टेशन हमें उन्होंने देनी शुरू कर दी कि जी आप वो आएँ और आके बंदे भी मारें और या ज़ख्मी करें और बंदे भी अपने छुड़वा के ले जाएँ, और फिर आप उनको हेलीकॉप्टर दें कि जनाब आइए हम आपको घर भी पहुँचा आते हैं। तो फिर स्टेट हमारी पता नहीं कहाँ पे चली गई है और यहाँ आइंदा उसका क्या बनेगा। तो अल्लाह ताला खैर करे। मेरी गुज़ारिश होगी जो अथॉरिटीज़ हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारे रियासती इदारे हैं, कि वो थोड़ा-सा खुदा का वास्ते आपको कि अपना काम करें। जो ये काम है, ये असल में काम है आपका। असल में जो आपको तनख्वाह मिलती है, असल में जो आपको जो मैंडेट दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, वो इन कामों के लिए दी जाती है। दूसरे ये टोटे-छोटे बनाने के लिए नहीं दी जाती। तो मेहरबानी करें, वापस लौट आएँ अपने काम के ऊपर, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के मामलात ठीक हो जाएँगे। अब जो दूसरी बात जो मैंने आपसे करनी थी, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की थी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ हमारा पर्सनल ताल्लुक भी है, उनके ख़ानदान के साथ भी, गुजरात की वजह से भी है। एक पुराना एक ताल्लुक अपने जर्नलिज़्म के दौर से भी है। लेकिन हमने इनको हमेशा देखा है कि ये हमेशा मौका शनासी और मौका परस्ती का मुज़ाहरा करते हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं। और जिस तरह भी इनका जो पॉलिटिकल करियर रहा है, उसमें आप देखेंगे कि ये रिलायबल नहीं है। इनको जहाँ से कहीं से इशारा आ जाए, फिर ये नहीं देखते कि मैंने बात क्या की हुई थी और मैंने कमिटमेंट क्या की हुई थी। फिर ये फ़ौरन छलांग लगा के तो अपनी कश्ती से उतर जाते हैं और दूसरी कश्ती में सवार हो जाते हैं। तो ये जो है सूरत-ए-हाल, ये और मैं आपको याद है कि मैं पिछले कई व्लॉग से ये मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि इनका क्या कैरेक्टर है, इनके ऊपर रिलाय करना कितना मुश्किल है। बहुत ही बड़ा रिस्क है इमरान खान के लिए कि जो इस तरह के एलाइज़ के ऊपर वो बैंक कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए। तो ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत-ए-हाल इनकी बन जाएगी अगर इन्होंने मज़ीद इनके ऊपर रिलाय किया तो। तो मेरा एक तो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो स्टेटमेंट था, उसमें मुझे यकीन माने, हमारा ताल्लुक चूँकि बुनियादी तौर पे गुजरात से है, तो फिर सब गुजरात वाले बंदे इंज नहीं करते वैसे। ये चवल ही है ना, मतलब आपके साथ एक बंदा चल रहा है, आपने उसके साथ बजाए इसके कि दोस्ती निभाएँ, ताल्लुक निभाएँ, जो कि हमारे गुजरात में एक रवायत है।
تو آپ نے الٹا جناب اس کو ڈچ کر دیا، بیٹرے کیا اور پھر اوپنلی کیا۔ یہ بھی نہیں کیا کہ چلیں بات جا کے ان کے ساتھ آپ کرتے کہ جی آپ اس طرح نہ کریں، اور اگر اس طرح آپ کریں گے تو مسائل ہوں گے ہمارے لیے۔ تو یہ طریقہ جو تھا آپ نے جو کیا پبلک یہاں کے، اور پھر جو لینگویج آپ نے یوز کی اس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن یہ جو احسان کی آپ نے بات کی ہے، تو چوہی صاحب احسان باجوہ صاحب سے پہلے آپ کے اوپر احسان تھا عمران خان کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے آپ کی پارٹی جو بالکل ڈیڈ ہوئی ہوئی تھی 2018 کے الیکشنز میں، وہ اگر آپ کو ٹکٹ نہ دیتا اور اپنے بندے وڈرا نہ کرتا تو پھر آپ کا کوئی وہاں پہ حال ہی نہیں تھا۔ آپ کا تو ٹکٹ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اور آپ کے ٹکٹ کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، لیکن عمران خان نے آپ کی ڈیڈ پارٹی کو زندہ کیا، اور ظاہر ہے اس میں بھی احسان باجوے کا ہی ہوگا، کیونکہ اس نے انہوں نے پریشرائز کیا ہوگا عمران خان کو کہ بھئی آپ ان کو ٹکٹس دیں، کیونکہ اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو آپ کی ڈیڈ پارٹی کو انہوں نے زندہ کیا، آپ کے اوپر تو احسان ہے ان کا، لیکن عمران کا احسان بھی تو مانے نا۔ عمران کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے آ گیا جہاں پہ اب آپ اسی کو منہ دکھا رہے ہیں، آنکھیں دکھا رہے ہیں اور سینگ بھی دکھا رہے ہیں۔ تو یہ گجرات میں مجھے یاد ہے، مجھے لوگوں نے بتایا کہ کیو تو بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کا نام لینے کی بھی۔ تو اس لیے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اس طرح کی حرکت کریں گے، اور اوپنلی جا کے چینل کے اوپر بیٹھ کے آپ نے یہ سارا کچھ کر دیا۔ اور پھر دوسرا احسان آپ دیکھیں کہ 10 ممبر ہیں آپ کے، 10 لوگوں کو ٹکٹ عمران نے دیے تھے نا، اپنے بندے نہیں کھڑے کیے اس کے اوپر، آپ کو ٹکٹس مل گئے، آپ کے بندے جیت گئے، عمران کی وجہ سے جیتے تھے آپ کے۔ آپ آج بھی اگر آپ کو اتنا آپ کے اندر وہ تپڑ ہے تو جا کے لڑیں نا، خود انڈیویجولی لڑیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس بہو بکتی ہے۔ 10 سیٹیں آپ کو دیں، اور آج وہی 10 سیٹیں لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور 10 سیٹوں کے ساتھ پورے پنجاب کو رول کر رہے ہیں۔ 10 سیٹوں کے ساتھ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے ود دا لارجسٹ بجٹ، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ رول کر رہے ہیں، اور رول بھی ایسے کر رہے ہیں کہ جس میں یعنی کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، جو چاہیں آپ سے سفید کریں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ اسی طرح ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر احسان کی آپ نے بات کی، پھر آپ کے اوپر احسان یہ بھی تو بتانا تھا نا کہ باجوہ صاحب نے ہمارے اوپر یہ بھی احسان کیا کہ ہمارے کیسز بھی پیچھے کروائے، ختم کروائے، اور جنرل فیض کا آپ نے بتایا۔ جنرل فیض کو کون کہہ رہا تھا؟ جنرل فیض کی آپ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی؟ آپ نے اس کو رگڑ دیا، اور جو اس کے اوپر تھا، جو باس تھا اس کا آپ نے نام نہیں لیا کہ جی انہوں نے سارا کچھ کروایا۔ تو یہ ڈبل گیمز جو ہو رہی تھیں وہ آپ بھی کر رہے تھے، آپ کے ساتھ بھی ہو رہی تھیں، تو کروانے والے کر رہے تھے۔ تو مونس کا کیس بھی جو تھا وہ واپس ہوا، پھر پریشرائز کروا کے مونس کو منسٹری بھی آپ نے دلوائی ادھر سے باجوہ صاحب سے کروا کے، وہ بھی عمران کا احسان۔ تو احسان فراموشی اس کو نہ کہیں آپ، احسان فراموشی آپ بھی بہترین طریقے سے کر رہے ہیں۔ عمران نے آپ کو اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ آپ اس پوزیشن میں آ کے اسی کو اب ڈسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ڈس رہے ہیں۔ اور مجھے ساتھ یہ بھی بتائیں چوہی صاحب کہ آپ یہ تو احسان کر رہے ہیں کہ جی اس نے احسان کیا، فلانے نے احسان کیا، پاکستان نے احسان نہیں کیا آپ کے اوپر۔ کوئی بندہ مجھے پاکستان کا وکیل نہیں نظر آتا۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے میرے پر اس نے احسان کر دیا، میرے پہ فلانے نے کر دیا، میرے پر ٹمکانے نے کر دیا۔ یہ سارا احسان آپ کے اوپر پاکستان کا ہے۔ آپ پاکستان کا مقدمہ کیوں نہیں لڑتے؟ پاکستان کا مقدمہ کون لڑے گا؟ نام تو آپ نے رکھے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ، اور پھر ساتھ قائد اعظم بھی لگایا ہوا ہے۔ قائد اعظم کی ایک بات مجھے بتا دیں جو آپ کے اندر ہو سب میں، ایک میں نے صرف کہی ہے، کیریکٹر کی بات ہے۔ کیا قائد اعظم کا یہ کیریکٹر تھا کہ ایک بات کر کے دوسرے دن پھر مکر دیں، تیسرے دن پھر تھڑ جان، پتہ ہے نا گجرات میں تھڑ جانا کہتے ہیں۔ تو یہ جو بلیک میلنگ ہے، بلکہ ہمارے یہاں پہ کینیڈا میں ایک تھرڈ لارجسٹ بینک ہے بیمو بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ میں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے، بیموز جو ہے نا وہ بلیک میلنگ آرگنائزیشنز۔ یہ جو آپ کی بیموز وغیرہ ہیں، یہی ہمارے ملک کی جو سیاست کی جو گندی ترین شکل ہے، یہ اس کے مظاہر ہیں۔ یہ جو پیراسائٹس ہیں، یہ جو اسمالر پارٹیز ہیں، یہی بیڑا غرق کر رہی ہیں ہمارے ملک کا، کیونکہ یہ بلیک میل کرتی ہیں اپنے مفادات کے لیے، اور کبھی کسی کے کہنے کے اوپر، کبھی کسی کے کہنے پر بیڑا غرق کروا دیتی ہیں۔ آپ ہی نے کہا تھا نا جنرل مشرف کو ہم 10 دفعہ منتخب کروائیں گے، یہ قائد اعظم کا سبق ہے۔ قائد اعظم اس طرح کہتے ہیں کہ جی ہم ایک جنرل کو اور اس طرح کے ڈکٹیٹر کو
ہم 10 دفعہ منتخب کروائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کی یاد ہیں، لوگوں کو مت چھیڑا کریں۔ نہ آپ کا تعلق کوئی ڈیموکریسی کے ساتھ ہے، نہ کسی اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ احسان فراموش ہو رہے ہیں۔ آپ کا کیا کام تھا کہ باجوہ صاحب سے جا کے آپ ملیں اور باجوہ صاحب سے آپ یہ کام کروائیں؟ ہم جیسے لوگ جو ہیں، اسی طرح کے جو پولیٹیشینز ہیں، یہ جا کے ان کا دماغ خراب کرواتے ہیں، اور پھر وہ اپنی جگہ پہ کنگ بن جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں بڑی شے ہوں۔ اور پھر یہ جو آپ نے لینگویج استعمال کی ہے، اوقات کیا ہے ان کی، اور یہ اوتار ہیں اور یہ فلانا ہے، یہ اوپر سے اٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طرح لینگویج آپ لوگوں کو، بچوں کو کیا سبق دے رہے ہیں آپ؟ کہ ایک سابق پرائم منسٹر ہے، اس کے متعلق آپ اس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ مونس صاحب کو بھی میں بھی جانتا ہوں ان کو بھی چاہیے کہ آپ کو ذرا تھوڑا سا سمجھائیں، سبق دیں تھوڑا سا، نوجوان کیا سوچ رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی انٹرویو دیا، اور ساتھ ہی مونس کو پھر بھیج دیا آپ نے کہ جا کے معافی تلافی کروا دو، چلو مطلب ادھر بھی ہو جائے ادھر بھی ہو جائے۔ تو یہ ڈبل گیمنگ چھوڑ دیں نا۔ اب یہ چیزیں نہیں چلنے والی، یہ پہلے ہوتا تھا جو آپ کو لوگ ایکسپوز نہیں کر پاتے تھے۔ اب آپ کے اندر ایک آؤٹ سائڈر آ گیا ہے، وہ آپ کی باتیں باہر بتا دیتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے، اور خاص طور پہ مونس کے لیے، اس طرح کی جو کلا بازیاں ہیں، یہ مونس کے جو پولیٹیکل فیوچر اگر ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی ڈیمیجنگ ثابت ہوں گی۔ تو پلیز میری آپ سے گزارش ہوگی کہ گجرات کو بدنام نہ کریں، اور گجرات کا جو نام ہے وہ بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہاں پہ مردم خیز علاقہ ہے، وہاں پہ بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی نواز اور مریم بڑے زبردست لوگ ہیں، ان کی تعریفیں آپ کرتے ہوئے تھک نہیں رہے تھے۔ کیا میسج دینا چاہ رہے تھے آپ؟ کہ آپ ادھر بھی تھوڑا سا ان کو بھی ذرا پیسیفائی کرنا ہے، ان کو بھی وو کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ اور پھر آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی فارغ ہو جائے گی اور نون آ جائے گی، تو کیا آپ نون کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ ہوگا کیا وہاں پہ؟ نواز شریف کا یاد ہے نا آپ کو، اور پھر شہباز شریف بھی یاد ہے آپ کو۔ تو یہ تھوڑا سا انتظار کر لیں، ان کو آ لینے دیں نواز شریف کو، پھر آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ پورا بجٹ آپ کو دیا ہوا ہے، پورے کا پورا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کے منسٹرز ہیں، گورنمنٹ ان کی ہے بیسیکلی، اور جس طرح ان کے منسٹرز کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں، وہ دریشک نے استعفیٰ دے دیا تھا نا۔ تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ ان کی، سب کچھ ان کا، 180 بندے ان کے، اور ان کو آپ بولنے بھی نہیں دیتے کیبنٹ میں۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اور باجوہ صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ باجوہ صاحب، آپ کے اوپر تو بڑے بڑے یہ احسانات کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ احسان کس کیپیسٹی میں کر رہے تھے؟ کس کیپیسٹی میں کر رہے تھے؟ اور پھر کس کیپیسٹی میں آپ نیب کو کنٹرول کر رہے تھے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ اور آپ ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے فروری 21 میں یہ طے کر لیا کہ اب ہم نے سیاست نہیں کرنی۔ تو یہ تو سیاست فروری کے بعد بھی جاری تھی، اور یہ بار بار ایکسپوز ہو رہی ہے۔ آج چودھری پرویز الہی صاحب نے خود کہہ دیے، وہ جو مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہیں، سینیٹر صاحب، انہوں نے بھی کہہ دیے۔ تو یہ کون سا مطلب آپ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کر کیا رہے تھے؟ اور پھر آپ نے تو کہا تھا میں گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں گا۔ یہ کون سی گمنامی ہے کہ آپ گھنٹوں کے حساب سے فون کر رہے ہیں مختلف پولیٹیکل لیڈرز کو؟ یہ کون سی گمنامی میں آپ چلے گئے ہیں؟ تو یہ گیو اس اے بریک پلیز۔ آپ لوگ اب ریٹائر ہو گئے ہیں، اب تھوڑا سا ریسٹ کریں، اور جو آپ نے ملک کے ساتھ کیا ہے اس کے نتائج بھگتیں اور بھگتنے دیں ہمیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں جو رجیم چینج آپریشن ہے، اس کا اکانومی پہ کیا اثر ہوا ہے، اور آپ جاتے جاتے کیا کر کے گئے ہیں ہمارے ساتھ۔ 7 مہینوں میں یہ لوگ 19 ارب ڈالرز کھا چکے ہیں، ہمارے جو فورن ریزروز تھے، 19 ارب ڈالرز، 1100 ارب روپے کے جو قرضے ہیں وہ معاف کروا چکے ہوئے ہیں باجوہ صاحب، یہ آپ کی وجہ سے۔ اور میڈیا کو ایک ٹرک کی بتی جو ہے جس میں گھڑی ہے، اس کے پیچھے لگا دیا کہ بھائی ایدے پیچھے پہ جاؤ۔ اسٹیٹ بینک میں صرف 7 ارب ڈالرز رہ گئے ہیں، جن میں سے 3 ارب ڈالر سعودیہ کے، 2 چین کے اور 2 یو اے ای کے ہیں۔ پاکستان کا اپنا ادھر صرف ٹھٹھا ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کبھی وہ مفتاح صاحب، کبھی ڈار صاحب جو ہیں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کون سی نیوٹرلٹی تھی آپ کی کہ آپ نے اس طرح کے کام کیے ہو؟ اور جنرل فیض صاحب جو ہیں ان کو آپ نے نیب کے اوپر چھوڑا ہوا تھا اور سارا کچھ کیا ہوا تھا۔ یہ کون سی
اسٹریٹجک ایشوز آپ لے کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ دیکھیں ہمارے جو ایکچوئل اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں، افغانستان کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں. ذلیل و رسوا ہونا شروع ہو گئی ہے ہماری قوم. افغانستان کی جو ہماری بارڈر تھی وہ تو بہت زبردست سیف بارڈر ہونی چاہیے تھی، اس کا بیڑا گر کر کے رکھ دیا. ادھر سے اب سب سے زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. تو کیا اس معاملے میں کوئی نوٹس لے گا؟ کوئی قانون، کوئی اخلاقیات، کوئی چیز، کوئی ہماری عدلیہ جاگے گی؟ کسی سے کوئی امید ہمیں لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا، کیونکہ ہماری عدلیہ بھی لگتا ہے کہ وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے. ان کو بھی نہیں یہ نظر آ رہا کہ کیا ہماری اکانومی کی سچویشن ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کیا ہماری اسٹریٹجک لیول پہ پوزیشن ہے، ہمارے بارڈرز کے اوپر کیا صورتحال چل رہی ہے، اور ہمارا سیاسی منظرنامہ کیا ہے، اور کیا کیا چیزیں بیچی جا رہی ہیں. ابھی روزویلٹ کا نام میں سن رہا تھا کہ اس کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں. روزویلٹ میں ہماری تو بڑی یادیں ہیں وہاں پہ. میں نے 10 سال وہاں پہ مختلف لوگوں کو کور کیا وہاں پہ. وہ پتہ نہیں بیسیوں دفعہ ہم اور سینکڑوں دفعہ وہاں پہ ہم جاتے تھے. اگر وہ بھی پاکستان کا ایک اثاثہ چلا گیا تو کیا بنے گا، اور وہ بھی کوڑیوں کے پل. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ خدا کا واسطہ ہے اٹھیں اور جاگیں اور کچھ ایکشن کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم بہت لیٹ ہو جائیں. اللہ نہ کرے. بہت بہت شکریہ.